बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अलोलवा टीवी के उर्दू खबरनामे में खुश आमदीद। मैं हूँ तफसीर ज़ारा। नजर डालेंगे सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। बहरैन की सबसे बड़ी ओपोजिशन जमात अल विफाक पर पाबंदी के खिलाफ अपील, शहनशाही अदालत से खारिज। इस्लामी उलमा कौंसिल बहरैन पर आयद हुकूमती पाबंदी के खिलाफ दायर अपील मुस्तरद, पाबंदी बरकरार। यमन के निहत्ते अवाम पर सऊदी इत्तेहाद के तैयारों की वहशियाना बमबारी जारी। शामी अफवाज ने दाइश के आखिरी अहम गढ़ अलबाब का भी मुहासरा कर लिया। सी पैक मंसूबा पाक चीन दोस्ती का लाजवाल मजहर और अवामी फलाह बहबूद की एक रोशन उम्मीद, मगर बाज ममालिक के लिए गले का कांटा। जिनीवा में शाम से मुतल्लिक सियासी मुज़ाकरात 8 फरवरी से शुरू। लुबनानी पुलिस ने दाइश के कारकुन को गिरफ्तार कर लिया, तखरीबकारी का मंसूबा नाकाम। अफगान हुकूमत की अपने मुल्क पर गिरफ्त तेजी से कमजोर पड़ने लगी, ज्यादा रकबे पर तालिबान काबिज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बढ़ेंगे खबरों की तफसीलात की जानिब। बहरैनी हुकूमत के शहरियों के मजहबी आज़ादी पर हमले जारी हैं। मजलिस इस्लामी उलमा पर हुकूमत की जानिब से पाबंदी बरकरार रखने के फैसले पर अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की तंजीमों की भरपूर मुसम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी हकूक़ की तंजीमों ने बहरैनी मजलिस इस्लामी उलमा पर पाबंदी बरकरार रखने के फैसले को अवाम की मजहबी आज़ादी के मनाफी करार देते हुए शदीद मजम्मत और तनकीद का निशाना बनाया है। बहरैन की आले खलीफा शहनशाहों की कायम करदा अदालत ने हुकूमती हाँ में हाँ मिलाते हुए मजलिस इस्लामी उलमा पर आयद हुकूमती पाबंदी के खिलाफ दायर अपील को मुस्तरद कर दिया है। बहरैन की इस सबसे बड़ी मजहबी अथॉरिटी मजलिस इस्लामी उलमा की 2004 में आयतुल्लाह शेख ईसा कासिम ने बुनियाद रखी थी। इस कौंसिल में बहरैन के मारूफ और मुमताज शिया उलमा कराम की एक बड़ी तादाद शामिल है। बहरैनी शहनशाहियत ने अपनी मखसूस सोच के तहत सियासी इंतकामी कार्रवाइयां जारी रखते हुए जनवरी 2014 में उलमा की इस तंजीम पर पाबंदी आयद करते हुए इसके तमाम असासाजात मुंजबिद कर दिए। बहरैनी उलमा ने पाबंदी के फैसले के खिलाफ एहतजाज की बजाय मुल्की कानून का सहारा लेते हुए मजलिस इस्लामी उलमा पर हुकूमती पाबंदी को अदालत में चैलेंज करते हुए अपील दायर कर रखी थी। अदालत ने मजलिस उलमा इस्लामी की अपील को खारिज कर दिया और पाबंदी के हुकूमती फैसले को बरकरार रखा। याद रहे, महज चंद घंटे कबल इसी बहरैनी अदालत ने मुल्क की अहम अपोजिशन जमात अल विफाक की तहलील के खिलाफ अपील को मुस्तरद कर दिया। बहरैनी हुक्मरानों की कायम करदा अदालत ने सबसे बड़ी बहरैनी सियासी जमात अल वफाक की पाबंदी के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। फैसले पर अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ तंजीमों की मजम्मत और तशवीश का इजहार। बहरैन की अपील अदालत ने मुल्क के अहम अपोजिशन ग्रुप और बहरैन की सबसे बड़ी सियासी जमात जमीयतुल वफाक की तहलील के खिलाफ अपील को मुस्तरद कर दिया है। अदालती ज़राए ने बताया है कि अदालत ने अल वफाक के तहलील और असासाजात की जब्ती के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी है। अल वफाक मुल्क में जमहूरी इस्लाहात लाने का मुतालबा कर रही थी, जो बहरैनी शहनशाही हुक्मरानों के लिए काबिल कबूल न था, जिसके बायस गुज़श्ता साल जुलाई में हुकूमती बेबुनियाद इल्ज़ामात के तहत इस सियासी जमात को अदालत के जरिए तहलील करवा डाला और मानामा हुकूमत ने इस सियासी जमात के तमाम तर असासे भी जब्त कर लिए थे। बाद अज़ां हुकूमत ने सियासी जमात के सरबराह शेख अली सलमान को 2014 में हुकूमत के खिलाफ नफरत भड़काने के इल्जामात आयद करते हुए गिरफ्तार कर लिया और बाद अज़ां अपनी कायम करदा अदालत के जरिए इनको 9 साल कैद की सजा दिलवाकर ताहाल पाबंदी सलासल कर रखा है।
اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے بین الاقوامی ادارے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت الوفاق پر پابندی برقرار رکھنے کے حکم پر شدید تنقید اور مذمت کر چکے ہیں۔ واضح رہے کہ بحرانی حکومت نے حال ہی میں 3 بے گناہ سیاسی کارکنوں کو پھانسی دینے کے بعد اپنی سیاسی انتقام کی مہم کو تیز کر دیا ہے اور پرامن مظاہروں کے خلاف ایک شفاف اور خون ریز کریک ڈاؤن اور گرفتاریوں کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اصلاحی تحریک کی 7ویں سالگرہ 14 فروری کے موقع پر بحرینی علماء نے عوام کو ملک بھر میں بھرپور ریلیاں اور اجتماعات منعقد کرنے کی اپیل کر دی۔ بحرینی انقلابی تحریک کی 7ویں سالگرہ 14 فروری کے موقع پر علماء نے بحرینی عوام سے بھرپور ریلیوں اور احتجاجی مظاہروں کی اپیل کی ہے، کیونکہ یہ تحریک بحرینی عوام کی عظیم الشان قربانیوں، جدوجہد، عظمت و وقار کے حوالے سے انتہائی اہم اور روشن تاریخ کی حامل ہے، جس کے دوران قابض بحرینی حکمرانوں کے مظالم اور در اندازوں کے جبر بھی اس قوم کو نہ جھکا سکے اور نہ ہی ان کے صبر، استقامت اور ثابت قدمی میں کسی قسم کی کوئی لغزش لا سکے۔ علماء کرام نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا کہ 6 سالہ انقلاب کی پرامن جدوجہد اور مصطفیٰ ہمدان اور دیگر ہیروز کی قربانی کے بعد اب ایک نئی باوفا اور اصولی اہداف پر ڈٹی ہوئی نئی نسل بھی میدان میں آ چکی ہے۔ علماء نے اپنے بیان میں بحرینی عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اس عظیم الشان پرامن مظاہرے میں اتحاد و یگانگت کو برقرار رکھتے ہوئے بھرپور شرکت کریں۔ واضح رہے کہ 29 جنوری کو بھی علماء کی جانب سے شیخ عیسیٰ قاسم کے دفاع کے لیے دی جانے والی مظاہروں کی کال پر لاکھوں کفن پوش عوام سڑکوں پر نکل چکی ہے۔ بحرینی وزیر خارجہ دورہ پاکستان مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ 3 روزہ دورے کے دوران پاکستان میں ان کی مصروفیات کے حوالے سے دیکھتے ہیں فہیم احمد کی رپورٹ۔ بحرینی وزیر خارجہ شیخ خالد بن احمد محمد آل خلیفہ نے 3 روزہ دورہ پاکستان مکمل کر لیا۔ اپنے دورے کے دوران بحرینی وزیر خارجہ نے صدر پاکستان، وزیر اعظم نواز شریف، مشیر خارجہ سرتاج عزیز اور دیگر حکام سے ملاقاتیں کی ہیں۔ ملاقاتوں کے دوران پاکستان بحرین کے درمیان اقتصادی، تجارتی، دفاع سمیت دیگر مختلف شعبوں پر تعاون بڑھانے کے حوالے سے بات کی گئی۔ میرے خیال میں دفاعی معاہدے تو نہیں ہوئے، اس پہ اتفاق ہوا ہے کہ 2 طرفہ جو تعاون ہے اس کو بڑھایا جائے، اور پاکستان کی، کیونکہ پاکستان پہلے اس حوالے سے بحرین کے اتنے قریب نہیں تھا، لیکن کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ موجودہ حکومت نون لیگ کی حکومت کے گہرے مراسم ہیں، تو یہ ان کی طرف سے ہی میرے خیال میں بھیجے گئے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا خطے میں ایک پاور ملے یا بحرین کو جو ایک تنہائی ہے اس سے نکالا جائے، تو یہ اس کی کڑی تھی۔ اور کیونکہ میاں صاحب کے خصوصی مراسم ہیں شاہی خاندان کے ساتھ، تو اس تناظر میں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بحرینی وزیر خارجہ اور پاکستانی مشیر خارجہ کی مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران شیخ خالد سے کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں اور حق خود ارادیت کے بارے پوچھے گئے۔ بحرینی حکومت کے موقف پر کہنا تھا، Our position is very clear to all issues of this nature, be it in Kashmir or be it in other parts of the world. Killing innocent people is something that no country can condone, even in its own way between the country and its own population. انڈیا کے اندر سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، جاری ہیں، اور کشمیر کے اندر یقیناً ایسا ہو رہا ہے، لیکن جب ایک بحرینی یہ کہتا ہے، بحرین کے آل خلیفہ کا ایک رکن اور وزیر خارجہ یہ کہتا ہے، تو اس پہ سوائے ہنسنے کے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم ایک مقولہ کہتے ہیں کہ ٹو کم وتھ کلین ہینڈس، کہ جو خود کسی چیز کے اندر ملوث ہے وہ کسی دوسرے کو کیسے کہہ سکتا ہے کہ تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ تو یہ خود بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزی میں ملوث ہیں۔ اس کے حوالے سے ایمنسٹی انٹرنیشنل، اس کے حوالے سے ہیومن رائٹ کمیشن، اس کے حوالے سے بین الاقوامی جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں، سب نے متفقہ طور پہ یہ بات کہی ہے کہ بحرین کے اندر بدترین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ اور بحرینی وزیر خارجہ ایک ایسے وقت پر پاکستان کے دورے پر آئے ہیں جب ان کے اپنے ملک میں مذہبی آزادی پر قدغن، اظہار رائے پر پابندی اور انسانی حقوق کی مسلسل پامالیاں جاری ہیں۔ فہیم احمد، اللولوہ ٹی وی۔ سعودی جنگی اتحاد کی جارحیت کے خلاف یمنیوں کی جوابی کارروائیاں تیز ہو گئیں۔ یمنی انقلابی فوج کا نجران اور الریاض پر سعودی فوجی کیمپ پر میزائل حملے کے نتیجے میں متعدد سعودی فوجی ہلاک ہو گئے۔ سعودی جنگی اتحاد کی یمن کے نہتے عوام پر ننگی جارحیت جاری ہے۔ سعودی اتحادی جنگی طیاروں نے یمن کے صوبے حجہ کے میدی نامی شہر پر وحشیانہ بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں جانی و مالی نقصان کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جس کے جواب میں یمنی انقلابی فوج نے کارروائی کرتے ہوئے سعودی عرب کے علاقے نجران میں واقع العاقفہ نامی فوجی کیمپ پر میزائل حملہ کر دیا ہے۔
جنگی ذرائع کا کہنا ہے کہ آل سعود کے فضائی حملوں کے جواب میں یمنی فوج اور عوامی رضاکاروں نے کاتیوشا نامی میزائلوں سے سعودی بیرکوں کو نشانہ بنا کر متعدد سعودی فوجیوں کو ہلاک یا زخمی کر دیا ہے، جبکہ دوسری جانب یمنی سرکاری فوج اور عوامی رضاکاروں نے المواقی اور غور صاحب نامی علاقوں کو دشمن کے قبضے سے آزاد کرانے کے لیے کارروائی کرتے ہوئے مفرور صدر منصور ہادی کے متعدد جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا ہے۔ یمن کے مفرور صدر منصور ہادی کے جنگجوؤں کے حملے میں ایک یمنی خاتون سمیت 2 بچے شہید ہو گئے ہیں۔ واضح رہے کہ یمن میں سعودی اتحادی افواج کے حملوں میں اب تک ہزاروں بے گناہ شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ شام میں داعش اپنے آخری اہم گڑھ الباب میں بھی شامی افواج کے محاصرے میں آ گیا۔ الباب سے رکھا جانے والی اہم ترین شاہراہ کو منقطع کر کے دہشت گردوں کے درمیان رابطے کو بھی ناممکن بنا دیا ہے۔ دہشت گرد تنظیم داعش شام کے صوبہ حلب میں اپنے آخری اہم گڑھ الباب میں مکمل طور پر محصور ہو چکی ہے۔ شامی حکومت کے مخالف ایک مانیٹر گروپ کی اطلاع کے مطابق داعش شامی علاقے الباب کے مقام پر چاروں اطراف سے مکمل طور پر محاصرے میں آ چکی ہیں اور شام اور اس کی اتحادی فوجیں دہشت گردوں کے خلاف مختلف سمتوں سے مسلسل گھیرا تنگ کرتی جا رہی ہیں۔ دہشت گردوں کی جانب سے زیر استعمال الباب سے رقہ کی طرف جانے والی اہم شاہراہ کو بھی شامی اتحادی افواج نے منقطع کر کے دونوں شہروں کے درمیان دہشت گردوں کے رابطے کو ناممکن بنا دیا ہے۔ برطانیہ میں مقیم حکومتی مخالف شامی انسانی حقوق مبصر گروپ نے رپورٹ کی ہے کہ الباب کو اب مکمل طور پر مشرق، شمال اور مغرب کی جانب سے شامی فوج اور اس کے اتحادیوں، جبکہ جنوب سے ترکی کے فورسز اور مسلح گروپوں نے گھیر رکھا ہے۔ واضح رہے کہ الباب شام کا جنوبی شہر ترکی کی سرحد سے 25 کلومیٹر یعنی 15 میل کے فاصلے پر ہے۔ شام 6 سالہ خانہ جنگی کے بعد بالآخر پرامن سیاسی حل کی جانب بڑھنے لگا۔ اقوام متحدہ کی چھتری تلے جنیوا میں شام سے متعلق سیاسی مذاکرات کے عمل کا جائزہ لیتے ہیں ماہین رضا کی اس رپورٹ میں۔ شاید بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ معلوم ہو کہ شام ایک جمہوری ملک ہے اور وہاں کے صدر کا انتخاب عوام براہ راست کرتی ہے۔ عرب بہار نے جب عرب خطے کو متاثر کرنا شروع کیا تو شام کے صدر بشار الاسد نے اپنی عوام کی امنگوں کے مطابق سابقہ آئین کے مسودے میں ترامیم کرتے ہوئے 2012 میں نئے آئین پر دستخط کیے اور جمہوری اختیارات کا دائرہ وسیع کیا۔ جنس، قومیت، مذہب یا زبان کی بنیاد پر ہر قسم کی تفریق کو ختم کرتے ہوئے قومی اتحاد و سالمیت اور آزادی کو مقدس حق قرار دیا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ شام میں مقیم عوام کے ساتھ ساتھ دنیا کے کسی حصے میں بھی رہنے والے شامی افراد کو ووٹ اور صدارتی انتخابات کے لیے بطور امیدوار نامزدگی کا حق دے دیا۔ تو اسی عرب بہار کی آڑ میں اسرائیل اور اس کے سرپرستوں نے شامی صدر بشار الاسد کی جگہ اپنے اعلی کار بٹھانے کی کوشش کی اور اپنی طاقت، پیسے اور ہتھیاروں سے اپوزیشن جماعتوں اور مسلح گروہوں کی بے بہا مدد کی تاکہ کسی طرح صدر بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے۔ لیکن ان سب ہتھ کنڈوں کے باوجود شامی صدر بشار الاسد براہ راست صدارتی انتخابات میں بھاری اکثریت کے ساتھ کامیاب ہوئے۔ مسلسل ناکامی اسرائیل اور اس کے سرپرستوں کے لیے ناقابل ہضم تھی۔ اس ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے عالمی سامراج کے چہیتے اسرائیل نے دنیا بھر سے شام میں خانہ جنگی کے لیے دہشت گردوں کو نہ صرف جمع کیا بلکہ ہر طرح کی تربیت اور ہتھیاروں سے لیس کر کے شام کی مظلوم عوام پر مسلط کر دیا۔ اور پچھلے 6 سالوں سے جاری اس خون ریزی کے نتیجے میں اب تک 3 لاکھ سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ماہرین کے مطابق شام ہی وہ واحد ملک ہے جس نے امریکہ جیسے سپر پاور کو للکارا ہے۔ اسی وجہ سے پوری مغربی دنیا کو یہ خوف ہے کہ شام میں موجودہ حکومت برقرار رہی جو مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے تو پھر صورتحال کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ القصیر اور حلب کی آزادی کے بعد مغربی سامراج پر یہ بات عیاں ہو چکی ہے کہ ان کے مذموم عزائم کبھی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس وجہ سے یہ سب طاقتیں انسانی حقوق اور مدد کے نام پر میدان میں کود رہی ہیں اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے نئے انداز کو اپناتے ہوئے مذاکرات کی میز پر آ بیٹھے ہیں۔ ماہر تجزیہ نگاروں کے مطابق ان تمام تر کوششوں کے باوجود شام کے مسئلے کے سیاسی حل کی راہ اس وقت تک ہموار ہونے کے امکانات انتہائی کم ہیں جب تک شام میں موجود مسلح گروہ ہتھیار نہیں ڈالتے، اور اس کے لیے دہشت گرد گروہوں کی حمایت کرنے والے ممالک کو بھی ان کی مدد سے مکمل طور پر دستبردار ہونا ہوگا، یا پھر اس کا دوسرا حل دہشت گرد گروہوں کا شام سے مکمل صفایا کیا جانا ہے، کیونکہ شام میں مختصر وقت کے لیے جنگ بندی ہو چکی ہے لیکن اس کا اطلاق ان علاقوں پر نہیں ہوگا جہاں دہشت گرد تنظیم داعش اور النصرہ قابض ہیں۔ اپوزیشن اور دہشت گرد تنظیم داعش اور النصرہ کے درمیان صوبہ ادلب اور حلب کے مضافات میں دوبارہ گھمسان کی لڑائی شروع ہو چکی ہے۔ ماہین رضا، اللؤلؤہ ٹی وی۔ لبنانی پولیس نے بروقت کارروائی کر کے تکفیری دہشت گرد گروہ داعش کے کارکن کی جانب سے بہت بڑے دہشت گردانہ حملے کو ناکام بنا دیا۔
دہشت گرد تنظیم داعش کے ایک رکن نے سلیدر نامی کمپنی میں ایک بڑی تخریبی کارروائی کا منصوبہ تیار کیا تھا، تاہم لبنان کی خفیہ ایجنسی کے بروقت اطلاع پر پولیس نے کارروائی کر کے حملے کو ناکام بنا دیا۔ روزنامہ الاخبار کا کہنا ہے کہ سلیدر نامی کمپنی کا ایک ذمہ دار داعش کے ساتھ تعاون کر رہا تھا، جو اس گروہ کی طرف سے مشن پر تھا تاکہ کمپنی کے داخلی اور خارجی راستوں سے سیاسی اور تجارتی شخصیات کے آنے جانے پر نظر رکھے اور داعشی ذمہ داروں کو آگاہ کرتا رہے۔ الاخبار نے مزید لکھا ہے کہ کمپنی کے ملازم لبنان کے سیدہ نامی شہر کا رہنے والا ہے اور کمپنی میں ایک بڑے عہدے پر فائز تھا۔ کمپنی کے ملازم نے پولیس کو بتایا کہ اس نے ایک فلسطینی جوان کے کہنے پر داعش میں شمولیت اختیار کی اور کچھ عرصہ داعش کے لیے اطلاعات فراہم کرتا رہا، تاہم اب انہیں لبنان کے وزیر اعظم سمیت ملک کی سیاسی شخصیات کے آنے جانے کے بارے میں معلومات کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، جبکہ داعش کی جانب سے کمپنی کے اندر کسی بڑی کارروائی کی تیاری تقریباً مکمل ہو چکی تھی کہ ملزم پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ لبنانی پولیس نے داعش سے وابستہ فلسطینی نوجوان کو بھی حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے۔ فلسطینی نوجوان نے پولیس کو بتایا کہ شام میں سرگرم داعشی قیادت مختلف نوجوانوں کو لبنان میں تخریبی کارروائی کرنے کے لیے بھیجنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایران کی جانب سے کیے گئے بیلسٹک میزائل تجربے کے بعد امریکہ کی عائد کردہ نئی پابندیوں کے خلاف چین نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ ایسی پابندیاں جو تیسرے فریق کے مفادات کو نقصان پہنچائیں مشترکہ تعاون کے لیے سود مند نہیں۔ ایرانی بیلسٹک میزائل تجربے کے بعد امریکہ کی عائد کردہ نئی پابندیوں کے خلاف چین نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ اس زمرے میں امریکہ کی جانب سے 25 افراد اور اداروں پر عائد کی گئی پابندیوں کے بعد یہ شخصیات اور کمپنیاں نہ تو امریکی مالی نظام تک رسائی حاصل کر سکتی ہیں اور نہ ہی امریکی کمپنیوں سے کوئی لین دین کر سکتی ہیں۔ واضح رہے کہ پابندیوں کا شکار ہونے والی ایران کی 13 شخصیات اور 12 کمپنیوں کو کچھ ثانوی پابندیوں کا بھی سامنا ہے، جس کے تحت غیر امریکی کمپنیاں اور شخصیات ان سے کسی قسم کا لین دین نہیں کر سکتے، اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو انہیں بھی امریکہ کی جانب سے بلیک لسٹ کر دیا جائے گا۔ اس فہرست میں 2 چینی کمپنیاں اور 3 چینی افراد بھی شامل ہیں، تاہم امریکی محکمہ خزانہ نے پابندی کے حوالے سے جاری اپنے بیان میں ان میں سے صرف ایک شخص کو چینی شہری بتایا ہے۔ گزشتہ ہفتے پابندیوں کا اعلان سامنے آنے کے بعد امریکی محکمہ خزانہ کا کہنا تھا کہ ایران اور چین میں مقیم یہ شخصیات اور کمپنیاں تہران کے بیلسٹک میزائل پروگرام اور پاسداران انقلاب کے حامی ہیں۔ ان پابندیوں کے بعد چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لو کونگ کا کہنا تھا کہ بیجنگ نے امریکی اقدام کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرایا ہے، کیونکہ ایسی پابندیاں جو کسی تیسرے فریق کے مفادات کو نقصان پہنچائیں مشترکہ تعاون کے لیے سود مند نہیں۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ ہم مسلسل یک طرفہ پابندیوں کی مخالفت کرتے آ رہے ہیں۔ چین ماضی میں بھی امریکہ اور دیگر ممالک کی جانب سے ایران اور شمالی کوریا کے جوہری عزائم کے باعث چینی کمپنیوں پر لگائی گئی یک طرفہ پابندیوں پر برہمی کا اظہار کرتا رہا ہے۔ افغانستان میں دہشت گردوں کا ایک اور حملہ، امریکی سفارت خانے کے قریب افغان سپریم کورٹ کے سامنے خودکش دھماکے کے نتیجے میں 20 افراد جاں بحق اور 45 زخمی ہو گئے۔ افغان دارالحکومت کابل میں امریکی سفارت خانے کے قریب سپریم کورٹ کے سامنے خودکش حملہ کیا گیا ہے۔ خودکش دھماکے کے نتیجے میں 19 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ خودکش بمبار نے سپریم کورٹ کے باہر پارکنگ ایریا کو نشانہ بنایا۔ افغانی وزارت داخلہ کے ترجمان نجیب اللہ دانش نے اے ایف پی کو بتایا کہ عدالت کے پارکنگ ایریا میں ایک خودکش بمبار نے وہاں موجود ملازمین کو نشانہ بنایا جو گھر واپس جانے کے لیے بس میں سوار ہو رہے تھے۔ افغان وزارت صحت کے ترجمان وحید مجروح نے بتایا کہ دھماکے کے نتیجے میں 19 افراد ہلاک اور 41 زخمی ہو گئے، جبکہ ہلاکتوں میں اضافے کا بھی خدشہ ہے۔ وحید مجروح نے بتایا کہ زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ پولیس نے دھماکے کے بعد سپریم کورٹ کی جانب آنے والی سڑک کو بلاک کر دیا، جبکہ سپریم کورٹ میں کام کرنے والے ملازمین کے اہل خانہ بھی خبر سن کر عدالت کے باہر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ بھی کابل میں موجود پارلیمنٹ کی عمارت سے باہر نکلنے والے ملازمین کو یکے بعد دیگرے 2 بم دھماکوں سے نشانہ بنایا گیا اور اس کی ذمہ داری طالبان نے قبول کی تھی، جبکہ ان دھماکوں میں 30 افراد ہلاک اور 80 زخمی ہو گئے تھے۔ افغانستان میں طالبان کے بڑھتے ہوئے حملوں کے باعث حکومتی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، افغان حکومت کے زیر کنٹرول علاقے ہاتھوں سے نکلنے لگے۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ دنیا سے دہشت گردی کے خاتمے کا نام نہاد دعوے دار امریکہ جس ملک میں بھی گیا وہاں دہشت گردی کو ختم کرنے کے بجائے وہاں دہشت گردی کے مزید بیج بو کے ہی آیا۔ 11 ستمبر 2001 کو امریکی ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر ہونے والے حملے کو جواز بنا کر 7 اکتوبر 2001 میں افغانستان پر چڑھائی کر ڈالی۔
سال 2001 سے 2015 تک امریکہ افغانستان میں موجود رہا، لیکن پھر بھی افغانستان کی اندرونی کشیدہ صورتحال اور دہشت گردی کو ختم کرنے میں بری طرح ناکام رہا۔ جب بات نہ بن پڑی تو پھر افغانستان سے جانے کے بہانہ ڈھونڈتے ہوئے 2015 میں افغانستان کے امن و امان کی ذمہ داری افغان فورسز کے حوالے کر دی۔ دعویٰ یہ کیا گیا کہ افغان فورسز کو جدید بنیادوں پر تربیت دی گئی ہے اور وہ ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ افغان فورسز اپنی ناتجربہ کاری کی وجہ سے سخت جان طالبان سے مقبوضہ علاقے کیا واپس لیتے، الٹا وہ اپنے زیر قبضہ علاقوں سے بھی ہاتھ دھوتے جا رہے ہیں۔ ایک امریکی سرکاری ادارے سرگار کی رپورٹ کے مطابق افغان فورسز طالبان اور دیگر دہشت گرد گروپوں پر قابو پانے میں ناکام رہی ہیں۔ افغان حکومت کی اپنے ملک پر گرفت بڑی تیزی سے کمزور پڑتی جا رہی ہے اور زیادہ رقبے پر طالبان قابض ہوتے جا رہے ہیں۔ سال 2015 میں افغان فورسز کے پاس 72% علاقہ تھا، جو کم ہو کر 52% رہ گیا ہے۔ امریکہ اور نیٹو کو امید تھی کہ سال 2016 میں حالات بہتر ہو جائیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا، بلکہ یہ سال پہلے سے بھی زیادہ خراب ثابت ہوا اور اس سال دہشت گردی میں جاں بحق ہونے والے عام شہریوں کی تعداد گزشتہ 8 سالوں کی نسبت سب سے زیادہ تھی۔ دفاعی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو افغان حکومت صرف کابل تک محدود ہو کر رہ جائے گی، جو کہ سپر پاور امریکہ کے لیے باعث ندامت ہے اور اسے امریکہ کی ناکامی سے تعبیر کیا جائے گا، کیونکہ جس چیز کو بنیاد بنا کر افغانستان پر حملہ کیا گیا تھا وہ دہشت گردی افغانستان میں جوں کی توں موجود ہے، بلکہ پہلے کی نسبت اس میں کہیں زیادہ شدت آ چکی ہے۔ سی پیک منصوبہ جیسے جیسے تکمیلی مراحل طے کر رہا ہے، منصوبے کے خلاف سازشیں بھی بڑھ رہی ہیں۔ سی پیک منصوبے کے بارے میں ملاحظہ فرمائیے صدف قدیر کی یہ رپورٹ۔ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے اس کے جدید ذرائع آمد و رفت اور بندرگاہیں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ انہی ضرورتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے پاکستان اور چین نے اہم جغرافیائی اور معاشی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مشترکہ تعاون سے سی پیک منصوبے کی طرف قدم بڑھائے۔ اس منصوبے کی تجویز سابق صدر جنرل پرویز مشرف کی طرف سے پیش کی گئی تھی اور بعد ازاں 20 اپریل 2015 میں چینی صدر کے پاکستان کے دورے کے دوران اس معاہدے پر باقاعدہ طور پر دستخط کیے گئے۔ سی پیک منصوبے کو سونے کی کان جیسا منصوبہ اور عالمی گیم چینجر بھی کہا جا رہا ہے۔ 46 سے 51.5 ارب ڈالر مالیت سے وجود میں آنے والے اس منصوبے سے پاکستان، چین، مشرق وسطیٰ، ایشیا، یورپ اور افریقہ کے 40 سے زائد ممالک فائدہ اٹھا سکیں گے اور اس منصوبے سے صرف تیل کی مد میں پاکستان کو 5 ارب ڈالر سالانہ ملے گا اور سال 2030 تک 7 لاکھ افراد کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ جہاں بھارت اور امریکہ کو پاکستان اور چین کی دوستی ہضم نہیں ہوتی، وہیں سی پیک منصوبہ بھی ان کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے اور بھارت اس منصوبے کو سبوتاژ کرنے کے لیے اپنے گناؤں ہتھ کنڈوں پر اتر آیا ہے۔ حال ہی میں پکڑے جانے والے کے 12 ایجنٹ اور ان کے منصوبے کو ناکام بنانے کا اعترافی بیان یہ واضح کرتا ہے کہ بھارت اس منصوبے سے خوفزدہ ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس منصوبے کی بدولت بھارت بلوچستان کے راستے پاکستان میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کر پائے گا اور اس کے دہشت گردی کے راستے بند ہو جائیں گے۔ اس منصوبے کی بدولت روس اور پاکستان کے بڑھتے مراسم، پاکستان کا معاشی استحکام اور پاکستان کے روس اور چین جیسے 2 بڑے ممالک سے تعلقات بھارت، امریکہ سمیت کئی دیگر ممالک کے لیے تشویش کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ اس منصوبے پر بھارت کے مذموم عزائم سے بچنے کے لیے 12,000 پاکستانی سیکیورٹی اہلکار اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ بھارت کی ان تمام تر کارروائیوں کے باوجود پاکستان نے ہمیشہ کی طرح بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارت کو بھی اس منصوبے سے فائدہ اٹھانے کی پیشکش کی ہے۔ صدف قدیر، اللولوہ ٹی وی۔ تحریک آزادی کشمیر کی کامیابی کے لیے مصلحت پسندی کی بجائے 2 ٹوک موقف کی ضرورت، اس حوالے سے دیکھتے ہیں کشمیر سے ہمارے نمائندے محمد اشفاق کی یہ رپورٹ۔ تحریک آزادی کشمیر کو 69 سال بیت گئے، مگر آزادی کا سورج کشمیر کے باشندوں پر تاحال طلوع نہ ہو سکا۔ گزشتہ برس جولائی میں کشمیری نوجوان برہان وانی کی شہادت کے بعد اس تحریک نے ایک نئی انگڑائی لی اور مقبوضہ کشمیر میں زبردست احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے۔ بھارتی قابض افواج نے ان مظاہروں کو روکنے کے لیے طاقت کا وحشیانہ استعمال کیا، جس سے کشمیریوں کی ایک بڑی تعداد بینائی سے محروم ہو گئی اور پوری مقبوضہ وادی میں کرفیو نافذ کر دیا، جس سے نظام زندگی بری طرح مفلوج ہو کر رہ گیا۔ اس صورتحال کے بعد پوری دنیا میں مقیم کشمیریوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی اور احتجاجوں کا دائرہ پوری دنیا تک پہنچ گیا۔ پاکستان میں بھی کشمیریوں کی مظلوم عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔
جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے اس بات پر زور دیا کہ کشمیر کی آزادی کے لیے حکومت کو چاہیے کہ دو ٹوک موقف اپنائے اور اس مسئلے کو بین الاقوامی سطح پر اٹھایا جائے۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل کشمیر کانفرنس بلایا جائے۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ حکومت پاکستان اعلان کرے کہ انڈیا نے موجودہ تشدد میں اپنے بندوقوں سے چردار گولیاں استعمال کر کے ہمارے 200 کشمیریوں کو اندھا بنایا، جس میں بچے بھی ہیں اور جس میں بچیاں بھی ہیں۔ اس وقت بھی کشمیر کے اندر ہزاروں خاندان ایسے ہیں جن کے نوجوان شہید ہو گئے ہیں۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان اگر اس مسئلے کو بین الاقوامی سطح پر فلسطین کی طرح بطور اسلامی ایشو اٹھانے اور بھارت کو اسرائیل جیسا اسلام دشمن ملک ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے تو بہت حد تک اس مسئلے کے حل کی راہیں ہموار ہو سکتی ہیں۔ ماہرین کی رائے کے مطابق حکومت پاکستان کو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے واضح اور دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے مضبوط انداز سے کشمیر کاز کو اقوام عالم کے سامنے پیش کرنے کی اشد ضرورت ہے تاکہ مظلوم کشمیری عوام کو غلامی کی زنجیروں سے نکالنے کے عملی اقدامات کیے جائیں۔ محمد اشفاق، اللولوہ ٹی وی۔ بھارتی افواج کی جانب سے کشمیر کی کنٹرول لائن پر سیز فائر کی خلاف ورزی پر بھارتی ہائی کمشنر پاکستان دفتر خارجہ طلب۔ کنٹرول لائن پر بلا اشتہار فائرنگ پر مذمت اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ بھارت کی جانب سے کشمیر میں کنٹرول لائن پر بھارت کی مسلسل خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ 7 فروری کو بھی بھارت نے کنٹرول لائن پر سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رتا سیکٹر میں فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 25 سالہ شہری اشفاق ایک گھر کی تعمیر کے دوران شہید ہو گیا۔ وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر جنرل ایس اے اینڈ سارک ڈاکٹر محمد فیصل نے اس خلاف ورزی پر بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر مسٹر جے پی کو طلب کرتے ہوئے بھارتی افواج کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر جارحانہ فائرنگ پر مذمت کرتے ہوئے پاکستان کا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے مطابق ڈائریکٹر جنرل نے بھارتی افواج کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کو بین الاقوامی انسانی حقوق اور انسانی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے، جس میں عام شہریوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا جاتا ہے۔ خبرنامے کے آخری حصے کی جانب بڑھیں گے اور بحرین میں مذہبی آزادی، جمہوری حقوق اور سماجی انصاف کے لیے جدوجہد کرنے والی شخصیت اور اپوزیشن رہنما شیخ علی سلمان کی زندگی کا لیں گے ایک مختصر جائزہ۔ سارا گل کی اس رپورٹ میں۔ کسی بھی قوم کی بقا کا دار و مدار جہاں اس کی عوام کی بہادری اور حب الوطنی پر ہوتا ہے، وہیں اس کے لیڈر کا بھی محب وطن اور بہادر ہونا نہایت اہم ہوتا ہے۔ وہ قومیں خوش قسمت کہلاتی ہیں جنہیں اچھے لیڈر نصیب ہوتے ہیں۔ ایسا ہی کرم اللہ نے بحرینی عوام پر بھی کیا اور بحرینی عوام کو شیخ علی سلمان احمد سلمان جیسا عظیم لیڈر عطا فرمایا۔ شیخ علی سلمان احمد سلمان 1 جنوری 1965 کو بحرین میں پیدا ہوئے۔ آپ بچپن سے ہی ذہین اور مدبرانہ شخصیت کے مالک تھے۔ شاہ فیصل یونیورسٹی سعودی عرب سے ریاضی میں بیچلرز میں ڈگری حاصل کی۔ اس کے 3 سال بعد اعلیٰ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے قم المقدس ایران تشریف لے گئے۔ 1993 میں شیخ علی سلمان واپس اپنے ملک بحرین لوٹے اور وہاں آل خلیفہ کے خلاف 1994 میں تحریک کا آغاز کیا، جس کا ہدف بحرین میں پارلیمنٹ اور 1973 کے آئین کی بحالی تھا۔ 1995 میں شیخ سلمان کو ملک بدر کر کے دبئی بھیج دیا گیا، جہاں سے وہ لندن گئے اور اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ امیر بحرین کے ساتھ 2001 میں مفاہمت طے پائی، جس میں امیر بحرین نے ملک میں آئین کی بحالی کا وعدہ کیا اور شیخ علی سلمان کی وطن واپسی ممکن ہو سکی۔ لیکن بعد ازاں بحرینی بادشاہ نے خود ساختہ آئین ملک میں نافذ کر دیا، جو عوامی امنگوں کا ترجمان ہرگز نہ تھا، جس کے باعث ایک دفعہ پھر ملک میں مظاہرے شروع ہو گئے۔ 2006 میں شیخ علی سلمان کی جماعت الوفاق نے انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ شیخ علی سلمان نے اپنے حلقے میں 83% ووٹ حاصل کیے۔ 2011 میں ملک میں مظاہروں کا سلسلہ ایک دفعہ پھر شروع ہوا، جسے ظالمانہ انداز میں دبا دیا گیا، جس پر شیخ علی سلمان کی جماعت پارلیمنٹ سے احتجاجاً مستعفی ہو گئی۔ مظاہروں میں شدت آنے پر حکومت نے پکڑ دھکڑ شروع کر دی اور لوگوں کو ملازمتوں سے نکالنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس دوران کم از کم 4 افراد کو جیل میں شدید تشدد کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا گیا۔ ضمیر کے قیدیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کے خلاف اس قسم کے اقدامات سے بحرین میں مسلسل سیاسی بحران میں شدت آتی جا رہی ہے۔ حکومت نے سیاسی جماعت کے سربراہ شیخ علی سلمان کو 2014 میں حکومت کے خلاف نفرت بھڑکانے کے الزامات عائد کرتے ہوئے گرفتار کر لیا اور بعد ازاں اپنی قائم کردہ عدالت کے ذریعے ان کو 9 سال قید کی سزا دلوا کر تاحال پابند سلاسل کر رکھا ہے۔ اس سزا کے جواب میں شیخ علی سلمان نے بحرین میں جمہوریت، سماجی انصاف اور آزادی کے لیے اپنی پرامن جدوجہد کو ثابت قدمی سے جاری رکھنے کا بھی اعلان کیا اور کہا کہ آل خلیفہ حکومت کی سزائیں اور جیلیں انہیں اپنے مقصد سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔
اور حکومت کے اس بے رحم فیصلے کے خلاف بحرین کی اپیل عدالت نے گزشتہ پیر کو ملک کے اہم اپوزیشن گروپ اور بحرین کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جمعیت الوفاق کی تحلیل کے خلاف اپیل کو مسترد کر دیا۔ سارا گل، لولوا ٹی وی۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.loloatvurdu.com۔ آپ ہمیں سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں لولوا ٹی وی اردو۔ ہفتے کو ملیں گے نئے بلیٹن کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔